अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज सवालात होंगे कुछ सियासी और कुछ आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात के दो दौर हो चुके, लेकिन तीसरे दौर से पहले ही शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए हैं। हुकूमती टीम के जो तर्जमान है इरफान सिद्दीकी साहब, उनका भी ख्याल है कि अभी तक PTI ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और कोई तहरीरी तौर के ऊपर अभी तक अपने मुतालबात नहीं दिए, जबकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात की अभी तक कोई भी सहूलत या इजाज़त नहीं दी गई। अडयाला जेल की इंतज़ामिया को आज एक दरख्वास्त दी गई है, कमेटी के अरकान के नाम दिए गए हैं कि इनको कल मुलाकात करवाई जाए। वो मुलाकात होगी तो बात कुछ आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा अहम एक फ़ैसला दिया तोशाखाना केस के हवाले से, जो इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त थी, और उसमें जो रूल्स के हवाले से पॉइंट्स उठाए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया है जी कि ये केस दोबारा इंक्वायरी का बनता है, ट्रायल के लिए ये केस नहीं बनता। और तोशाखाना 1 के बारे में भी जो उसके अंदर FIA से सवालात पूछे गए प्रोसिक्यूटर से, और फिर उस पर जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ये दोनों केसेस जो है कि फ़ारग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अलकादर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड कहलाता है, उसका फैसला एक बार फिर 13 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया। और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी कहीं हल्की फुल्की, बकौल एहसन इकबाल साहब के, हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो छेड़छाड़ चल रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है 90 दिन के अंदर अंदर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना, जो नहीं बुलाया जा रहा। ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इख्तियार वली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लक है, और तैमूर तालपर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शाहिद खटक साहब, हम मुज़ाकरात की बात करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर बुनियादी दो नुकात हैं आपके। एक सियासी कैदियों की रिहाई का, और एक जो 26 नवंबर में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और 9 मई में जो पूरे मुल्क में हुआ, उसके ऊपर तहकीकाती कमीशन। आपको नज़र आ रहा है कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं अभी हुकूमत में भी, और आपकी पार्टी जो तर्जमान है ये मुज़ाकरात के हवाले से, दोनों जानब से कोई अच्छी खबरें या अच्छी इंडिकेशंस नहीं मिल रही गुज़श्ता 24 घंटों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखिए, पहली बात है कि आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो हमारी कमेटी है वो करना चाहती है। जब तक आप इमरान खान साहब को रसाई नहीं देंगे कमेटी को, तब तक ये मामलात आपको बेहतर होते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, पार्टी इमरान खान साहब की है, लीडर इमरान खान है, नजर इमरान खान का है। तो ये जो मामलात वो हुकूमत के साथ डिस्कस करते हैं, तो बल्कि पार्टी चेयरमैन, बल्कि हमारे बानी, वो तमाम चीजें इमरान खान साहब से ही इतनी होकर आगे आएंगे। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि जी इमरान को हमें कुछ नहीं मिला, तो देखिए, पहली बात ये कि जो स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात करा रहा है वो किसी असम्बली के प्रेमिसेस में है, और स्पीकर के साथ अपना स्टाफ भी बैठा होता है। तो जब भी कोई सरकारी मीटिंग होती है या सरकारी सतह पे कोई भी चीज डिस्कस होती है, तो वो चीजें मिनट्स होती है, वो खुद ही लिखते रहते हैं। उनका जो स्टाफ होता है, तो वहाँ पे जो चीजें जो मुज़ाकराती कमेटी ने हमारी तरफ से या हुकूमत की तरफ से डिस्कस की होगी, तो वो होना यही चाहिए था कि उनको मेहनत करते और उन चीजों के ऊपर फिर वो आगे जाके डिबेट करते, डिस्कशन करते, और तब जाके कोई नतीजा निकलता। अगर आप इनका मकसद ये है कि आप इनको इनराइटिंग चीजें दे दें और कल को ये शोर डाल दे कि ये इनारो चाह रहे हैं या ये इनराइटिंग ये इनारो हमसे मांग रहे हैं, तो ना हमें इनसे इनारो चाहिए, ना हमें की जरूरत है। उसकी बुनियादी दो वजूहात है। पहली वजह ये कि जो आपने फरमाया कि 26 तारीख को, 26 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को जख्मी किया गया और कुछ दर्द किया, और 10-12 हज़ार हमारे कारकुनान को जेलों में डाला। तो एक वो प्रेशर, जो अवामी प्रेशर है, जो इनके ऊपर मौजूद है, क्योंकि इन्होंने बड़े बुलंद दावे किए थे कि हम अटक क्रॉस करने नहीं देंगे, दिल चौक नहीं आ सकते, इस्लामाबाद इनकी एंट्री नहीं हो सकती। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिख बलूचिस्तान से आए और वो इस्लामाबाद पहुंचे। तो एक वो अवामी प्रेशर, और दूसरा इस वक्त इनके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर आया हुआ है, जो इनकी ना औकात है ना इनकी हिम्मत है कि ये उनको असम्बली की बात बोल सके। ये क्योंकि खुद ही जब इमरान खान साहब ने इन तमाम पॉलिटिकल जमातों को बुला के इनको बताया कि जी ISI पर देखे
سفر میں دھمکیاں موصول ہوئی ہیں پاکستان کو. آئے ملک اپنے خودداری کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم پہلے بیرونی مداخلت کو بند کرتے ہیں, اس کے بعد آپس میں پالٹکس کرتے رہیں گے. لیکن ان سے انہوں نے مذاق اڑایا, ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا. تو اب جب ان کو باہر سے پریشر آیا اور یہ مزید بڑھے گا ٹائم کے ساتھ, جب ان کو ٹیلیفون کال آنا شروع ہو جائے گی, جب ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا, دو چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجوہات ہے. ایک جو الیکشن رد ہوا, تمام دنیا کے مبصرین نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ فارم 47 کے ذریعے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا. نمبر سیکنڈ انہوں نے جو وائلیشنز کی. کھٹک صاحب, یہ جو دونوں تینوں ایشوز ہیں, یہ ذرا ہم آگے چل پہ ان پہ بات کریں گے. بنیادی طور کے اوپر ذرا میں مذاکرات کے اوپر طالپور صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے اور نون لیگ کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے, اس پہ میں ذرا ان کے کامنٹس لے لوں, پھر ہم یہ جو دباؤ ہیں, پریشرز ہیں, اور ایون اگلی بات کمپلیٹ کرنے دیتے اس کے بعد آپ چلے جائیں ان کے پاس. جی, تو یہ وہ عوامل ہے کہ ان کا پریشر ہے, انہیں پریشر کے نیچے یہ مذاکرات کر رہا ہے. تو مذاکرات کی کامیابی جو ہے اس کا پورے ڈیپینڈ جو ہے یہ حکومت کے اوپر کرتی ہے کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اس معاملے میں. جب تک نہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں. صحیح ہو گیا. طالپور صاحب, یہ جاوید لطیف صاحب نے بھی اور کچھ اور دیگر رہنماؤں نے بھی نون لیگ کے کہا کہ یہ مذاکرات دباؤ میں ہو رہے ہیں. اب یہ دباؤ سماجی ہو سکتا ہے, معاشی ہو سکتا ہے, سیاسی ہو سکتا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے, یہ اس کی تشریح وہ خود سمجھتے ہیں. اختیار ولی صاحب بھی اس کے ضرور اس کے اوپر کامنٹس کریں گے. پیپلز پارٹی مذاکرات کمیٹی کا حصہ ہے, آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. کتنا پریشر ہے یا پریشر نہیں ہے, پی ٹی آئی پہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے یا کسی اور طاقت کا پریشر ہے, وہ سب باتیں میرے خیال سے سیکنڈری ہیں. پرائمری بات یہ ہے کہ ابھی کیا رستہ بچا ہے پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات کے علاوہ. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے دن سے, جس دن الیکشن کے رزلٹ نکلے اسی دن سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی رابطے میں تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ہم بھی کوئی مثبت طریقہ کار نکالنا چاہ رہے تھے اس ملک کی بہتری کے لیے, عدم استحکام ختم کرنے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے. پر وہ بالکل بات کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ ایک ہی بات پہ ڈسے ہوئے تھے کہ بس خان صاحب جیل سے باہر اور خان صاحب کو کس طرح پرائم منسٹر بنا دیا جائے, جو کہ ناممکن چیز تھی, جو کہ ہو نہیں سکتا تھا. اب انہوں نے ساری چیزیں آزما لی. پہلے آئی ایم ایف کو کہا کہ ان کے فنڈز بلاک کریں تاکہ ملک دیوالیہ ہو جائے, وہ نہیں ہوا. حکومت نے اچھی طرح سے اچھی پالیسیز اختیار کی اور الحمدللہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے, میں سمجھتا ہوں. پھر انہوں نے جو کر سکتے تھے میکسیمم نقصان دینے کی کوشش کی, دھرنے کیے, جھگڑے کیے, فساد کیے, جو نیشنل اسمبلی کا ماحول تھا اس کو کتنا بدتر سے بدترین کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آخری لاسٹ نیل ان دا کافن جو کہتے ہیں کہ آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی کوشش, رینجرز کے جوانوں کی شہادتیں, پولیس کے جوانوں کی شہادتیں, تو یہ سب تو کر کے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ان کے لوگ ہیں اب وہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ یوزرز اینڈ ابیوزرز ہیں. یہ ٹیشو پیپر کی طرح عوام کو استعمال کر کے اور پھینک دیتے ہیں, جس طرح انہوں نے اپنے سارے دھرنوں میں کیا. لاسٹ جو ہے اسلام آباد میں بھی یہی کیا کہ خود آئے, ہزاروں لوگوں کو لا کے اور اکیلا کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے میدان میں. آج وہ سارے بیچارے کچھ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کچھ پہ کیسز ہو چکے ہیں, کچھ کو سزائیں بھی مل گئی ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں یہ خان سمجھ چکا ہے کہ اس کے کہنے پہ اب کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا سندھ سے کوئی لوگ نہیں تھے, پنجاب سے نہ ہونے کے برابر تھے, بلوچستان سے کوئی شخص نہیں تھا. جو کے پی کے سے لوگ یہ لائے تھے, سرکاری ملازم, کچھ ان کے جالے, ان کو ملا کر اور یہ انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اب اگر یہ مذاکرات نہ کریں تو کیا کریں؟ خان اکیلا ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس کو کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ سمجھتے ہیں کہ نکلنا چاہیے اگر ان کے مقاصد جو ہیں وہ بہتر ہیں, اگر یہ ملک کی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اگر یہ خان 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 کے جو ہے رویے کو چھوڑ کے اور ان کے ایک ہی چیز دہرانا بند کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے بالکل مثبت بات ہے. سیاست میں, ڈیموکریسی میں بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی ایک ہی حل ہے, اس کے علاوہ اپنا کوئی حل نہیں ہے. ذرا اختیار ولی صاحب, پیٹ کے مار کے
کوشش کر چکے ہیں. اختیار ولی صاحب، دو چیزیں میں جب تالپور صاحب سے پوچھ رہا تھا تو اس وقت بھی سوال چھوڑ ہی گیا تھا آپ کے لیے کہ ایک یہ دباؤ کس چیز کا ہو سکتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ ابھی بھی عرفان صدیقی صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں تو تحریری مطالبات ملے ہی نہیں ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے، ہم تو پوائنٹ 0 پہ کھڑے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ میٹنگ منٹس کے اندر ہم نے دونوں مطالبات رکھ دے ہیں اور وہ منٹس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد تحریری کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ ان پہ بین الاقوامی یا بیرونی دباؤ ہے، تو نام لو نا، اس دباؤ کا نام لو نا. کیوں ہچکچاتے ہو؟ کیوں شرم آتی ہے امریکہ کا نام لیتے ہوئے؟ بولو نا. ہیلو، سنو نا، سنو میری جان، بات سنو ذرا. امریکہ کا نام لو نا، مذمت کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ بڑے عرصہ آپ نے ایک کیمپین چلائی تھی نا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. بڑا عرصہ لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا نا کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، اب ان کی چاکری قبول کر لی ہے. تو سنو نا، حوصلہ کرو. میں نے کتنے آرام سے آپ کی باتیں سنی ہے، میری آپ کو بات سننے میں کیوں وہ تکلیف ہو رہی ہے؟ سنیں ذرا. آپ بین الاقوامی یا بیرونی دباؤ کا ذکر کرتے ہیں تو نام بھی لیتے ہیں، اتنے شیر بھی بنے. آپ کا لیڈر جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نام لے، کہ پہلے بولتے ہیں امریکہ، پھر کہتے او ہو امریکہ کا تو نام ویسے منہ سے نکل گیا. تو ہمیں آپ کا پتہ ہے کہ ان تلوں میں کتنا تیل. شاہد خٹک صاحب یہ بات سن لیں، ہم فارم 47 سے کے ہوں یا 1947 کے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے والا اس دنیا میں، اس ملک میں کوئی نہیں بچا. آج تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا میں فارم 47 کی حکومت ہے. تو آپ خود جہاں پہ کھڑے ہیں اس جگہ پہ کئی سوال اور کوسچن مارکس لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کمیٹی میں یہ لکھ کر کیوں نہیں دیتے ہیں، بظاہر یہ دو مطالبے کرتے ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کی، لیکن ٹیبل پر آ کر یہ کچھ اور بھی مانگتے ہیں. ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکھانے کے اور اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو لکھ کر لے آؤ. کیا اس میں مانگتے ہیں؟ اور باعث ندامت کیا ہے؟ ذرا ان کو کہہ لینے دینا، ساری باتیں مجھ سے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ میں ان سے پوچھ لیں. نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ شرماتے ہیں بتاتے ہوئے. ویسے دباؤ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، جہاں سے دباؤ آتا ہے لوگ اکثر شرماتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے. کہ یہ بتائیے کہ ٹی وی پہ اگر آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دو، تو یہ لکھ کر دینے میں آپ کو حرج کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان دو باتوں سے علاوہ بھی مانگ رہے ہو. ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکھانے کے اور وہی والی بات ہے. اگر باعث شرم کوئی بات نہیں ہے تو لکھ کر دے دیں. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، اپنی زبان کو، اس کی حفاظت کریں، اپنے الفاظ پر پہرا دیں. صحیح. بولنے کو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے. میں جتنا سخت بول سکتا ہوں شاید آپ سن بھی نہ سکیں. اب بات یہ ہے کہ مذاکرات کو اگر شاہد خٹک صاحب آپ سبوتاش کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے 100 بار ہو جائیں. ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. ہم نے اس وقت آپ پہ رحم کھا کر، آپ پہ ترس کھا کر آپ کو جگہ دی ہے کہ آپ آئیے، بیٹھیے، ہم آپ کے آئیے رونا دھونا. جب بھی آپ کا احتجاج ہوتا ہے 10-15 بندے آپ کھا جاتے ہیں، 10-15 بندے آپ ناشتے میں اڑا جاتے ہیں. آتے ساتھ ہی 4-5 رینجر والے، 2-4 پولیس کے سپاہی، پھر 5-6-7 اپنے بندے اٹھا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ بڑی قیمتی جانیں ڈرامہ ہیں کرتے ہیں. اختیار بھائی، یہ بڑی قیمتی جانیں ہوتی ہیں، چاہے وہ قانون نافذ والے ہوں، سیاسی ورکر ہوں، ایک جان بھی جو ہے بڑی قیمتی ہے. وہی تو میں کہتا ہوں. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگ، اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ 1400 بندے مار دیے گئے، پھر کہتے ہیں نہیں جی، کھوسا صاحب نے اگلے دن کہہ دیا کہ 478 لوگ ہیں. ہزاروں سے سینکڑوں پہ آ گئے. اور پھر جو ان کے چیئرمین ہیں بیچارے، مجھے تو بیچارہ ہی لگتا ہے وہ بیرسٹر گوہر، وہ پھر آگے کہتا ہے کہ نہیں جی 12 بندے ہیں.
ہم ایک بندے کی بھی قتل اور اس کی جان جانے پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم بحیثیت انسان اور مسلمان ہم اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو آپ کی غفلتوں سے اور آپ کے ہر احتجاج میں بندے مرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، روکنا بھی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خٹک صاحب مجھے بتائیں، ایک بات بولوں گا جی پھر آپ ایک بات بول تو خالد بھائی پھر چلیے، پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی یہ پروپیگیشن ہے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے 100 بندے جو ہیں تو وہ اغوا لاپتہ ہوئے، ہیں، وہ ان کا لاپتہ ہیں۔ یار شاہد بھائی لاؤ نا ذرا وہ لسٹ تو دکھاؤ نا، آج کے شو میں وہ شیئر کرو کتنے بندے آپ کے، اور اگر آپ کے کوئی بندے مسنگ ہیں تو میں آپ کو جگہ بتا دوں وہ کدھر ہیں، سیدھے جائیں، جس بندے کے آپ فوکل پرسن ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں جائیں، سی ایم ہاؤس میں جائیں، آپ کو مراد سعید سارے مفرور وہاں سے مل گئے۔ کھٹک صاحب یہ آپ پہ بڑا اعتراض رہتا ہے، ایک لسٹ تو یہاں پہ عدالت میں بھی پیش کی گئی آپ کی جماعت کی طرف سے، جو لیگل ٹیم نے درخواست دی تھی، اس میں کچھ لوگوں کے کوائف بھی ہیں، جو جہاں بک ہوئے ہیں ان کے بھی کوائف ہیں، اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوئی ہے کہ مزید کوئی ڈیٹا کلیکشن ہوا، کام ہوا، یا ابھی تک وہی لسٹ موجود ہے، اسی کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ مختار ولی صاحب کی 2-3 جو انہوں نے سوالات پوچھے، پہلے میں ان کے جوابات دیتے۔ پہلی بات یہ کہ جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جی اگر پاکستان میں آپ سے اڈے مانگے جائیں، امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو کیا آپ دیں گے، تو وہ ایک دلیل لیڈر، وہی صرف اس ملک میں جو اس ملک کی خودداری کی لیڈر نے اسٹینڈ لیا، اس کا نام عمران خان ہے، اس نے پوری دنیا کے سامنے بولا کہ اٹس ناٹ۔ دوسری بات، افغانستان کے حوالے سے امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو انخلا چاہیے تو ہم آپ کو اس میں مدد کریں گے، ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس لیڈر کا نام کیا تھا؟ اس لیڈر کا نام عمران خان تھا۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا اخلاقی جرات پیدا کریں، جو آپ بولے کہ جی نام بتائیں، مجھے بالکل بھی اس میں کوئی ڈر ہے، امریکہ نہ میرا خدا ہے، نہ امریکہ میرا ملک ہے، نہ امریکہ کے مفادات کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں اپنے ملک کے مفادات سے دیکھوں گا، میں ان تمام باتوں کے اوپر کمنٹ کروں گا کہ جس سے میرے ملک پاکستان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو آپ تھوڑا ہمت کریں، اپنے وزیر اعظم کو بولیں کہ اسے ون نے جو ٹویٹ کی ہے اس کا جواب دے دے، ان کو ٹویٹ میں بول دے کہ ایبسلیٹلی ناٹ، اپنے میں تھوڑا سا ضرورت پیدا کریں۔ اس ٹائم آپ لوگ بھری ہوئی ہیں، پہلے ہوئی ہیں، کیونکہ آپ غلام ہے، آپ کے پاس نہ کوئی خودداری ہے اور نہ آپ خودداری کی اسٹینڈ لے سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے آپ کے پاس آفس کا وہ بیان کہ اگر ہم امریکہ کو ایبسلیٹلی ناٹ بول دیں تو جو انفلیشن لگی ہوئی ہے معیشت کو، وہ اگر ایک بھی انفلیشن سے ہمیں ہٹا دے تو ہم گرام سے گر جائیں گے۔ جی دیکھیں یہ ابھی اس کو نقصان کیا کر رہا ہے، یہ بتائیے کہ وہ آسیہ کو آپ نے کیوں حوالے کیا تھا امریکہ کے؟ بات کو لینا ابھی آپ کی مرچی لگ گئی دوبارہ، جب میں بول رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ نہیں مرچی مجھے نہیں، آپ توے پر بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ نے توے پر بیٹھ رہے، دیکھیں توے پر مت بیٹھے، میں نے تو صرف ایک سوال کیا ہے کہ آسیہ کو کیوں حوالے کیا تھا امریکہ کے؟ یہ انٹرپٹ کر رہا ہے، میرا نظم خراب کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آ جائیں خٹک صاحب، آ جائیں اس نقطے پہ آ جائیں، دیکھیں کہ وہ یقینی طور کے اوپر میری باری میں پھر نہ بولیے، میری باری میں پھر خاموش رہی ہے۔ میں خاموش ہوں گا، حالانکہ آپ نے 3 دفعہ انٹرپٹ کیا، میں بھی پھر انٹرپٹ کروں گا، پھر میں بھی انٹرپٹ کروں گا۔ خٹک صاحب وہ مسنگ پرسنز پہ آ جائیں کہ اس کے اوپر مزید آپ کی پارٹی نے کیا کام کیا، کیونکہ اس کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے آپ کا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں چائنا کے ساتھ سی پیک جو ہمارے ملک میں گیم چینجر ہے، ابھی یہ تھوڑا بتانا پسند کریں گے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کی کیا پوزیشن ہے۔ نمبر 2، حکومت کی حمایت کی جتنی میڈیا پرسنز ہے وہ 2-3 دن سے جو کمپین کر رہے ہیں سعودی عرب کی کہ جی سعودی عرب جو ہے اس کو حکومت سے بولا کہ جی آپ ٹرمپ کے پاس جائیں، اور آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سعودی عرب کے ساتھ ابھی پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سعودی عرب کو ہم ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ جا کے ٹرمپ سے بات کریں کہ جی وہ ادھر انٹرفیئر نہ کرے؟ کیا سعودی عرب کو اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ سے جو ان کی حکومت کی حمایتی میڈیا والے ہیں یہ نقصان دے رہا ہے ہماری پالیسی کو، سعودی عرب کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا، ہمیں یقین ہے کیونکہ ہمارا برادر ملک ہے، وہ پاکستان کے جنرل پالیٹکس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ نمبر 3، یہ انہوں نے انٹرنیشنل
जो इन्होंने जो वायलेशन की है, इसके ऊपर जो अभी साउथ इंडियन ने जो इनको पैगाम दिया है, क्या वो दुनिया नहीं देख रही, क्या वो अंदर है? जी देखिए, पहली बात जो इनको की शहादत हुई है वो इंतहाई अफसोसनाक थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये बंदा अरेस्ट है, उसको पकड़ा गया है, आपको भी पता है, इसको भी पता है कि किसका रिश्तेदार था, किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी शहादत हुई है। जी देखिए, पंजाब पुलिस हमारे उनके साथ लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर चैलेंज भी करते हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन हमें ये दर्ज नहीं मिला कि तो अब हमने पंजाब की पुलिस को पकड़ के छोड़ा है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी सिस्टम का है, वो भी पाकिस्तानी है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हम जब भी गए, इस्लामाबाद में कोई भी ऐसा, जी देखिए, अगर आपने तहरीक इंसाफ के मार्चेस को आपने देखना तो कितने पुरअमन है। हम पंजाब में जब पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक एक जमना नहीं टूटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सरकारी अमला के, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम जाके इंतजार करेंगे या हम अपने पुरअमन के तक जिसमें लाखों की तादाद में लोग हैं, हम उसको खुद खराब करेंगे। जी देखिए, गोलियां इन्होंने चलाई, हमारे कारकुनान को शहीद किया, हमारे कारकुनान को जख्मी किया, उनको जेलों में डाला, और ऊपर से इतनी बेकारी के करवली साहब झूठ बोल रहे हैं कि जी हमने कुछ भी नहीं किया। पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, हमारी जो लोकल आजाद मीडिया है उसने रिपोर्ट किया। जी देखिए, ये चीजें ना करे हमारे दौर हुकूमत में। अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि कमीशन बने, सारी चीजें जरा आ जाएं सामने। मैं जरा तैमूर साहब, बड़ी देर हो गई है, तैमूर साहब को भी जरा हम लेते हैं। जरा तैमूर साहब, एक कमेंट कर ले जिसकी बात चले जाए तो सर एक महीने में ज्यादा ले लें। जी 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 देखिए, हमारे दौर हुकूमत में कांग्रेस मार्च हुआ, ये रेड जोन तक आए, इमरान खान साहब ने इनको टेंट ऑफर किए, इनको खाना ऑफर किया, इनको बेड की जगह ऑफर की, इनको तमाम सहूलियात चेयरमैन सीडीओ को कॉल की कि इनको जिस चीज की जरूरत इनको दे। मौलाना फजल रहमान आया, मार्च किया, 10-11 दिन बैठा रहा, हमने खाना ऑफर किया, बारिश में हमने उनको टेंट प्रोवाइड किए, उनको कंबल तक थे। ये बच्चे वो टेंट इंसाफ के ये प्रोटेस्ट करने जाते, उधर से गोलियां चलाते हैं। सही नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।